बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स पे जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम। और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने में मदद मिलती है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर कुरान पाक का मौजू मैं कल सुन रहा था। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का एक प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, मोटिवेटेड स्पीकर भी हैं और यानी कि काफ़ी कुछ सिखाने की बातें करते हैं। एक ही 5-5.5 मिनट का क्लिप जो उन्होंने कुरान पाक पे कहा कि हम जो कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसका क्या असर होता है और बाहर के जो कुरान पाक सऊदी पढ़ते हैं नमाज़ों में वो किस तरह ज़ारो कतार होते हैं। आइए पहले ये क्लिप देखें, फिर इसके बाद मैं इस पर मज़ीद, क्योंकि मैं भी 12 साल बाद रहा हूँ, फिर इस पर जो है ना मैं मज़ीद बात करता हूँ। जी आइए सुने। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको समझ में आ रहा होता है कि ये अल्लाह पाक इस कलाम के ज़रिए हमसे क्या बात कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मैं प्राइवेसी की वजह से उनका नाम नहीं लेता, वो पाकिस्तान के एक सूबे के चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे। तो उन्होंने ये वाक़या बताया कि मैं एक सरकारी डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब गया, तो वहाँ उन्हें उम्रे के लिए भी हमें ले गए। तो उम्रे में उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, तो बिल्कुल पहली सफ़ में इमाम साहब के पीछे ही हम नमाज़ पढ़ रहे थे। तो फजर की नमाज थी, तो नमाज में इमाम साहब ने कुछ तिलावत की तो इमाम साहब रोने लग गए और जो मेरे दाएं बाएं लोग थे वो भी रोने लग गए। मैं सोचूं कि ये क्यों रो रहे हैं और मुझे रोना ही ना आए। और जब सलाम फेरा तो सबके गाल भीगे हुए थे, इमाम साहब की भी गिग्गी बंधी हुई थी। मुझे बड़ी शर्म आई कि मुझे तो रोना ही नहीं आया, पता नहीं कोई ऐसी क्या खास बात थी। तो मैंने साथ वाले से पूछा, उसने कहा आपने सुना नहीं जब उन्होंने कहा था वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, तो उस पर इमाम साहब की करी रोने लग गए। तो उसने कहा उसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा उसका मतलब ये है कि कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह पाक कहेंगे कि आखिरत में सब लोग इकट्ठे ही होंगे बैठे हुए, तो अचानक अल्लाह पाक ये कहेंगे कि ए मुजरिमों आज तुम अलग अलग हो जाओ। तो एकदम एक दीवार गिरेगी और कुछ लोग इधर हो जाएंगे, कुछ लोग इधर हो जाएंगे। तो इस बात का खौफ हुआ कि कम हम कहीं दीवार के परली तरफ तो नहीं होंगे। तो वो जो चीफ जस्टिस थे ना, वो कहते मैं उस वक्त तो नहीं रोया, लेकिन अपने कमरे में आके मैंने दीवार पे सर मार मार के रोया कि मैंने कानून की इतनी इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अल्लाह पाक ने कुरान में क्या कहा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब उस बच्चे ने तिलावत की तो उनको समझ में आ रहा था। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जब उन्होंने कहा वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वतूरी सीनीन और जो तूरे सीना के पहाड़ की, हाज़िल बलादिल अमीन, तो हम में से कितने, और इंसान को बेहतरीन खल्क से पैदा किया, तो हम में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई थी कि इस तरह की अजीब डिफरेंट किस्म की कस्में खाने के बाद अल्लाह पाक ने ये क्यों कहा है। अलबत्ता ये बात मैं आपसे तो नहीं कहता कि आप हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही थी। अलबत्ता पिछली हुकूमत में एक दफ़ा इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में नौजवानों का एक सिम्पोजियम पिछली हुकूमत ने बुलाया था, तो मुझे भी उन्होंने एक स्पीकर के तौर पे बुलाया था और मौजू की नौयत ऐसी थी कि तमाम नौजवान थे 4500। मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक दफ़ा कुरान को मफहूम के साथ पढ़ा हुआ है। आप यकीन करें कि वो 4500 जो कि पोस्ट ग्रेजुएट थे, PhD भी थे, उनमें से एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मुझे अभी बैठे बैठे ये ख्याल आया कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारे भाइयों, थोड़े ही अरसे के बाद हमने इस दुनिया से चले जाना है और अल्लाह के सामने पेश होकर हमने जो कुछ इस दुनिया में किया उसका हिसाब देना है। उस हिसाब में साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हिसाब दे रहे होंगे, हजरत उमर, हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत उस्मान, साहबा, ये सब हिसाब दे रहे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी, और मैं और आप भी वहां खड़े होकर अल्लाह के सामने हिसाब दे रहे होंगे। आज की इस तकरीब में मेरे ख्याल में मैं आपसे दस्तबदस्ता गुजारिश करता हूँ, टेक होम मैसेज ये है कि आपके बच्चे के FSC में नंबर नहीं आए, इस बात पर घर में 10 दिन सोग होता है, तो इस बात पर भी सोग होना चाहिए कि मेरे बच्चे को तो कुरान का पता ही नहीं है। बच्चे को क्या, मुझे भी नहीं पता। मैं एक जगह का बड़ा अफसर हूँ, मैं बहुत मालदार हूँ, मेरी बड़ी प्रॉपर्टी है, मैंने एक
ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تاکہ ہم یہاں آ کر لارجر دین لائف کوئی کام کر کے جا سکے. نبی کو مثال کے طور پر بھیجا اور ایک مینول بھیجا. میں آپ سے صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی لمبی چوڑی آپ سے کوئی مذہبی گفتگو نہیں کر سکتا. صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج سے ایک عہد کر لیجئے کہ آج سے, کل سے نہیں, آج سے گھر کے تمام افراد کو اکٹھے کر کے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے سارے لوگ اہتمام سے قرآن کا کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ یہ گھر میں کرنا شروع کر دیجئے. قرآن خود معلم ہے, قرآن خود ہمیں سکھانے لگ جائے گا. جہاں آپ کو کوئی مشکل کمپلیکیشن ہو تو علماء حضرات سے رابطہ کیجئے. البتہ لیکن قرآن ہمیں خود پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہم سے مخاطب ہوا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس پر البتہ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے آپ کو بھی میں کمٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ, خاص طور پہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں, کتنے لوگ اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں کم از کم ایک رکوع قرآن کا پڑھا جائے گا. ہماری اولاد, ہمارے بیوی بچے, ہمارے گھر کے ملازم, ہمارے کھانا کھانے والے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے. ہمارے وہ بچے جن کو ہم نے پڑھا لکھا کھلا کے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا, وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے, اتنے مالدار, اتنا سب کچھ تھے, آپ نے ہمیں ایک دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھ کے مفہوم بتایا. آپ کو پتہ ہی نہیں سورہ کہف میں کیا لکھا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں سورہ اعراف میں کیا لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیو یہ میری گزارش تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اور سنا, یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال جو قرآن پاک میں بارے میں بتا رہے تھے. اور یہی کچھ ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھو, اللہ کا نام ہے, قرآن پاک پڑھو. لیکن دوسرے مولوی کہتے ہیں نہ, گمراہ ہو جاؤ گے. وہ جو جاہل مولوی ہیں, وہ جو جاہل ملا ہے. قرآن پاک میں خود کہا گیا کہ میں نے مومنوں پہ یہ کتاب آسان کر دی. میں نے اکثر بارہا اپنی ویڈیوز میں بھی یہ بھی قصہ سنایا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو نور محمد صاحب, ان کے والد صاحب بھی درویش تھے, آئے تو کہتا کوئی اور سمجھ آئی, اور علامہ اقبال صاحب کہتے کوئی نہ. یعنی ظاہر ہے پنجابی, وہ جیسے سیالکوٹ کے تھے, وہ اپنا جو ان کی زبان ہوتی ہے. کہتا اقبال دل نال پڑھ, سمجھ کے پڑھ, پھر سمجھ آئے گی. کہتا ہے وہ اقبال صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے سمجھ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تو وہ جتنے میرے اور قرآن پاک کے درمیان پردے تھے وہ ہٹنے شروع ہو گئے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ تفسیر لکھنے کا سوچنے لگے, لیکن ان کی زیادہ زندگی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے مہلت ہی نہیں دی اور وہ دنیا سے چلے گئے. جناب یہ ہے ہمارے قرآن پاک میں بہت کچھ ہے. دیکھیں دین کے ساتھ دنیا میں بھی باہر کے لوگوں نے کیوں ترقی کی ہوئی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے نسخے, اور یہ حقیقتاً بات ہے, نسخے اپنے سائنسی لیبارٹریز میں رکھے ہوئے ہیں. اور جو دل سے نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوتا ہے. ہم تو چلے عربی ہیں ہی نہیں, ہمیں تو قرآن پاک ظاہر ہے پہلے گرامر سیکھنی پڑے گی, پھر سمجھنا پڑے گا, پھر جا کے ہم اس کے مطلب پڑے گا. سعودی عرب اور جتنے جو ہے نا شیخ ہیں وہ تو عربی ہیں نا, وہ تو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھ کے پڑھیں, اس میں اس کے اندر کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو اس ٹائم سارے سائنٹسٹ ہمارے سعودیہ, دبئی اور ادھر جو ہے نا مڈل ایسٹ سے پیدا ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ سارے سائنٹسٹ وہ جو ہے نا یورپ والے ہیں, کیونکہ وہ دل سے پڑھتے ہیں, وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے دنوں میں ایک پڑھا کہ جب سورہ رحمان میں وہ ہیں مغربین مشرقین, یعنی دو مغرب دو مشرقوں کا, تو وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ قرآن جھوٹ نہیں بولتا. لازمی اس کا مطلب جو دو مغرب اور دو مشرق, اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا, اس کے پیچھے اب لگے ہوئے ہیں. ہم سو رہے ہیں, ہم پورے مسلم امہ سو رہے ہیں, پاکستان میں تو بالکل ہی سو رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں نے کل وہ بھی بتاتا ہوں کہ مسلمان جس کے ہاتھ سے کسی کو ایذا رسانی نہیں ہو سکتی, جو مسلمان جو کسی کو دکھ تکلیف میں نہیں پہنچا سکتا. اب کل میں نے ایک نوجوان کا بہت اچھا کلپ دیکھا, وہ بھی میں آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بائبل اور اس کا دوسری کتاب ہندوؤں اور عیسائیوں کی اس نے اجازت مانگی کہ میں اسے جلاؤں, تو وہاں کی سپریم کورٹ نے اجازت دے دی. لیکن اس کیا کہتے ہیں اپنا نوجوان نے کیا کہ کیا کیا, ذرا دیکھیے گا یہ. ہاں جی, وہ کلپ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور کلپ جو بہت ضروری ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم
قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. جی ذرا سنیے گا. آخر میں اس سوال کے جواب میں میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتعال آیا ہے، لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کتاب زندگی تھی، کتاب ہدایت تھی. انہوں نے آگ لگائی ہے، آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لے. اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس سے زیادہ آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے. قرآن کی بے حرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے. وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو کیا ثواب پہنچنا ہے ان کو خود ہی سمجھ لیں، جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے 30 قرآن حکیم میں سخت ترین آیات میں سے ہے. پارہ نمبر 19 کے پہلے پیج پہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہمیں تو بتایا گیا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے. اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 قرآن. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن، وہ غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑھو. مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے. تبھی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو. بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ علیحدہ نہیں ہوں گے نا. اور اس کو وائس ورثہ بھی کر لیں کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑ جائے گا. اینڈ وائس ورثہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کوئی خطبہ دیتے، چاہے جمعے کا ہوتا عیدین کا ہوتا، آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین کلام، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. صحیح مسلم میں بھی، سنن نسائی میں بھی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں بھی سکیٹرڈ فارم میں یہ سارے خطبے موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کتاب کو ایمفیسائز کرتے رہے، اس کتاب کو آگ لگانے پر کافر پر تو غصہ ہے جو آپ نے انٹلیکچوئل آگ اس کتاب کو لگا رکھی ہے، فزیکل آگ نہیں لگائی ہوئی. لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کی توہین کی. آپ نے توہین اس حوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا. اور یار کوئی گورا بھی آپ کو خط لکھے نا تو آپ 4 دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے. اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی، آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں. اگر آپ بریلوی ہیں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں اشرف تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اگر اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں. اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں، کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے، نیوٹرل بندوں کا، تو آپ مولا مودودی کا پڑھ لیں. اور اسی طریقے سے فتح محمد جلندری کا پڑھ لیں. پڑھو صحیح، روم نہ مارو. تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بیان کیا ہوا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آ کے کہ قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے. اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب.
اللہ سے جڑیں، ہم ہی تو جوڑ رہے ہیں، دور نہیں کر رہے. ہاں جو سو کالڈ مولوی بنے ہوئے ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے بچیں، نقالوں سے ہوشیار رہیں. آج گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے. 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے امریکہ کے. میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ کو امید ہے مل جائے گی. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. کیوں؟ وہاں کس حافظہ اللہ، کس رحمہ اللہ، کس آیات اللہ، کس دامت برکات مالیہ، کس متزل لوگوں کی دعوت پہنچی ہوئی ہے. قرآن کا ترجمہ جب 2001 میں ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا، لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اسلام کی طرف مائل ہو گئے. جی جناب، دیکھا یہ تھے انجینئر محمد علی مرزا. اسی سے لوگ اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، بلکہ 2 بار اٹیک بھی ان پہ ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ سچ بات بتاتے ہیں، یہ دین کی بات بتاتے ہیں اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں. تو خدا را اینڈ پہ میری بھی یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک بات ترجمہ پڑھائیں. جیسے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے فرقے کے کسی بڑے سے، جو جہاں جیسے یہاں پہ جو ہے نا زیادہ تعداد اہل سنت والجماعت کی ہے، تو احمد رضا خان بریلوی انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا ترجمہ، تفسیر کی ہوئی ہے، آپ ان کا پڑھا لیں. اشرف علی تھانوی صاحب کا جو دوسرے ہیں اس کا پڑھا لیں. یعنی یہ ایسے اپنے اپنے فرقے کے ہی پڑھیں، لیکن خدا را قرآن پاک بات ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور پڑھیں کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ قرآن پاک. اب ہمارا اس ٹائم بالکل یہی حال ہے کہ جیسے ایک گدھے پہ جو ہے نا کتابوں کا جو ہے نا ڈھیر لگا کے نا وہ عالم لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن گدھے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس میں کیا ہے. یعنی اس معاملے میں ہم بھی گدھے ہیں. اگر ہم صرف ثواب کے لیے یا ختم کے لیے وہ پڑھ لیتے ہیں اور مطلب نہیں پتہ ہوتا اس کا کیا، پھر اور یقین مانیں میں اب وائنڈ اپ پہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ 12 سال میں نے سعودیہ میں گزارے ہیں، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ کوئی ایسی عذاب کی آیت، کوئی ایسی جو ہے نا سختی کی آیت اللہ کی طرف سے آئے تو وہاں وہ مولوی اور پیچھے سعودی بھی زاروں کتار رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ ہمیں اس آیتوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہمارے لیے، کون کون سی سختیاں بتائی ہیں، کون کون سی بتایا کہ کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کون کون سی جہنمیں بھی تو بہت ساری ہیں نا، جہنم کے سلسلے بھی بہت سارے ہیں، لیکن وہ لوگ زاروں کتار ہوتے ہیں اس پہ. ہمارے سر سے گزر جاتا ہے. کیوں؟ ہمیں نہ دین سکھایا گیا، نہ ہمیں قرآن پاک بات ترجمہ پڑھایا گیا. ہمیں صرف یہی سکھایا گیا کہ یہ ختم دور کے لیے ہے، یا جیسے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ ایک بچی کو قرآن پاک تو نہیں پڑھانا جب اس کی شادی ہوتا ہے. سیم ہم میں بھی جو ہے نا ہندوانہ رسمیں آ گئی ہیں. وہ اپنی گیتا اس بچی کے سر پہ کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کر دیتے ہیں. اور اس سے پہلے اتنا خوفناک جرم کرتے ہیں جو میں نے دیکھا شادیوں میں کہ وہ کیا نام ہے دلہن وہی جو چاول جو ہے نا پیچھوں کو یہ اس گھر سے میرا رزق ختم ہو گیا، وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں. رزق لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم جاہل قوم ہیں. ہمیں قرآن پاک کے نزدیک کسی نے آنے ہی نہیں دیا، اور ہم لوگوں نے خود سے بھی کوشش نہیں کی کہ ہم قرآن پاک جو ہے نا بات ترجمہ پڑھ لیں. یہ حقیقت بات ہے. میں نے 2-3 دن پہلے بھی ویڈیو کی، وہ بندہ جو اب 2014 میں فوت بھی ہو گیا، اللہ نے جنت سے بھرے، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے جسٹ قرآن پاک بات ترجمہ پڑھا اور اس پہ اتنا اثر ہوا وہ مسلمان ہوگا، اس کی آخرت سنور گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جھوٹے مولویوں سے، ان جھوٹے ملاؤں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتا ہوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.